अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यमन इवा की कलम से तहरीर करदा नावल अहले दिल के एपिसोड नंबर 55 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। उसे होश आया तो पहलू में नन्ही सी गुड़िया पड़ी हाथ पैर हिला रही थी। वो आंखें झपकती अपने दिमाग को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगी। बाहर दिन अपने अरूज पर था। उसने नज़र घुमाई तो दीदी एक तरफ बैठी तस्बीह कर रही थी। उनके अलावा कमरे में कोई न था, शाही भी नहीं। बरिया ने गहरा सांस भरा, नज़र फिर से घुमाकर पहलू में पड़े नन्हे वजूद को देखा तो वो बड़ी बड़ी आंखों वाली मोम की गुड़िया भी उसे देख रही थी। उसने उठना चाहा मगर जिस्म में उठती शदीद तकलीफ पर कराह कर रह गई। बरिया मेरी धी, तू ठीक है? दीदी उसकी आवाज़ पर चौकन्ना होकर उस पर झुकी। वो भीगती आंखों से उन्हें देखती इस बात में सर हिला गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सबर, बाहिर अब्बास खड़ा है, उसे कहती हूँ घर वालों को बता दे, सब तेरे लिए परेशान हो रहे हैं। हना और जरी सुबह सुबह आ गए थे, बस अभी घर गए हैं। शायद पुत्र तो रात से अब तक खड़ा रहा। अब्बास ने ज़बरदस्ती भेजा और ख़ुद यहाँ रुक गया। दीदी ने एक ही सांस में से सारी तफसील देते हुए बार बार मोहब्बत से उसका चेहरा छुआ। नन्ही गुड़िया अब तवज्जो ना पाकर रोने की तैयारी कर रही थी। बरिया फिर से उसे देखने लगी। ये देख, तेरी बेटी हुई है, इतनी मनमोहनी है और नरम कपास की तरह लगती है। दीदी आंखों में जोश की चमक भरे उसे बता रही थी। उसकी बाजू फैलाकर उस छोटे से वजूद को उसके करीब किया। मैं आती हूँ अभी, वो उसे कहकर रूम से निकल गई। बरिया ने लेटे लेटे ही अपना बाजू उस नरम वजूद के गिर्द फैलाते हुए उसे खुद से लगा लिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। वो उसे खुद में भींचे से सकने लगी। बच्ची वहाँ कलम पाते उसके पहलू में सिमटने लगी। उसके छोटे छोटे सफ़ेद मुलायम हाथ थाम कर लब्बों से लगाते सुकून महसूस करने लगी। दीदी अंदर आई तो वह बच्ची को सीने से लगाए उसके फूले फूले गाल चुमने में मगन थी। दीदी मुस्कुराती, प्यारी है ना? उससे सवाल किया तो वह सर हिला गई। इसका नाम सोचा कुछ? शाही कहता है बरिया खुद रखेगी नाम। दीदी ने उसके पास बैठते हुए बच्ची पर कंबल सेट किया। उनकी बात पर बरिया की मुस्कुराहट सिमट गई। उसका दिमाग सोचों में जकड़ा हुआ था। तो क्या शाही ने बच्ची को कबूल नहीं किया? वो नाम तक रखने को तैयार नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसे ही उसके बाप ने किया था, नाम तक नहीं रखा था। कुछ दिन के बाद उसकी माँ को एक ख्याल आया था और उसने नाम रखा था। वो मुसलसल टांगे चलाकर रोती नन्ही से गुड़िया को सीने से लगा गई। जाने की वो आंखें भर आई थी। जी मैं रखूँगी इसका नाम। हूर कैसा नाम है दीदी? अच्छा है ना? मुझे हमेशा से पसंद था। वो अपनी आंखों में आए आंसू रगड़ कर साफ करती नन्ही गुड़िया को देखने लगी। दीदी ने उसका गाल थपथपाया। इस पर जच रहा है ये नाम? ये है भी तो हूरो जैसी। अभी शाह आएगा तो उसे बताना, उसे भी पसंद आएगा। पूरी रात यहाँ रहा वो। सुबह भी वापस नहीं जाना चाहता था मगर तबीयत ख़राब हो रही थी उसकी। अभी तेरे उठने का बताया तो कह रहा था आता हूँ वहीं। दीदी उसे तफसील देने लगी। बरिया ने सर झटका। यकीनन दीदी बहला रही होंगी। भला वो मखरूर इंसान उसके लिए पूरी रात क्यों रुकेगा? अम्मा ने देखा हूर को? क्या वो मिली? वो नन्ही हूर के नरम गाल से हिलाते हुए पूछ रही थी। तो ये पूछ कौन नहीं मिला? इसे रात हम घर ही तो ले गए थे, गर्म पानी से नहलाया धुलाया। हमायूं ने घुट्टी दी। आराम सुकून से सो गई बीबी के पास। बिल्कुल तंग नहीं करती कि तू? सुबह घर के हर बड़े से लेकर बच्चे तक ने इसे गोद में लिया, प्यार किया, ना रोई ना तंग किया। बस सोती रहती है कि आंखें घुमाकर हर तरफ देखती रहती है। ये तो अब मैं आई थी अस्पताल तो लाई हूँ तेरे पास, दीदी हंसकर बता रही थी। बरिया ने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर बेटी को देखा। वो नींद में जा रही थी, आंखें नीम वाह किए माँ को देख रही थी। बरिया होले से मुस्कुराती, यानी वो बरिया के बरक्स खुश नसीब थी। उसे सब प्यार दे रहे थे, उठा रही थी। दीदी मुझे पानी दे दें, हलक खुश्क हो रहा है। उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते हुए कहा। उसे शदीद प्यास लग रही थी, कल से भूखी भी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं। दीदी सर पर हाथ मारती पानी की बोतल उठाने लगी। उसी वक्त शाही भी पहुंच गया। बरिया की नज़र दरवाजे की तरफ उठी तो वह ठटक गई। वो फ्रेश सा मुस्कुराता हुआ बेड तक आया। हाथ में छोटा सा बॉक्स था जिसमें ताज़ा यखनी बनवा लाया था। दीदी मैं अब यहीं रुकूंगा, अब्बास भाई ने जाना है, आप चाहें तो जा सकती हैं। वो दीदी से बोलता बरिया के सरहाने रुकिया। झुककर कंबल में लिपटी गुड़िया को देखने लगा जो अब मज़े से सो रही थी। बरिया आंखें बंद करके रुख मोड़ चुकी थी। चलो सही है, मैं वैसे भी सोच रही थी मीठे चावल बनाकर बांटूंगी, छोटी को भी ले जाऊँ, बरिया तो नहीं संभाल सकेगी। दीदी कप में पानी डालकर बरिया के पास आई। शाह ने एक नज़र रुख मोड़ कर लेटी बरिया को देखा और उस नन्ही गुड़िया को उठा लिया। ठीक है ले जाएं इसको भी, वो उसे उठाकर बोला और उसके नरम गालों को चूमने लगा। दिल ही नहीं भर रहा था उसका, बस चलता तो ऐसे ही उठाकर दिन रात उसे छूता रहता। उसका नरम लम्स शाही के दिल में अनोखा सा एहसास पैदा कर रहा था। उसके जुमलों पर बरिया की आंखें खुल गई। मैं संभाल लूँगी, इसे नहीं ले जाएं दीदी, वो मचल कर बोलती। शाही की तवज्जो खींच गई। तो पानी पी और कुछ आराम कर ले, इसे भूख लगी, ये पैम्पर ख़राब कर दिए तो कैसे संभालेगी? तेरे लिए तो उठना मुहाल है, दीदी ने नरमी से समझाया। वो बेबस सी हूर को तकने लगी। अब खुद से दूर करके भी डर लग रहा था। आप इसे पकड़ें दीदी, मैं पानी पिला देता हूँ, शाह ने दीदी से कहते हुए नन्ही गुड़िया को सीने से लगाकर एक बार फिर से चूमा। अब्बास भी दीदी के लिए कमरे में आ गया था। दीदी ने कप एक तरफ रखकर हूर को उठकर संभाला।
رک عباس، میں بھی چلوں گی، اور اس گڑیا کو بھی لے جانا، بلکہ یہ تو حور ہے، اسے اس کی ماں نے اتنا پیارا نام دیا۔ دیدی نے دونوں بھائیوں کو بتایا۔ بالکل یہی نام ہونا چاہیے تھا۔ شاہی کے لہجے میں خوشی محسوس کر کے بریا الجھ گئی۔ وہ خوش تھا؟ کیا واقعی اسے بیٹی ہونے سے فرق نہیں پڑا؟ یہ واقعی چھوٹی سی حور ہے۔ عباس ہنستے ہوئے اس کے گلابی گال کو ایک انگلی سے چھو کر بولا۔ دیدی اور وہ حور کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ پہلے پانی پیو گے یا یخنی پلاؤں؟ اماں نے خود تمہارے لیے بنائی ہے، بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ شاہی اس کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے ہاتھ تھام کر بولا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ پھر سے رخ موڑ گئی۔ بریا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان تھا، اس پر جھک کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ گیا۔ تم مایوس تو ہوئے ہوگے نا؟ تمہارا بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی ہے، وہ بھی بریا جیسی۔ بریا بھی بچ گئی۔ تم تو مایوس ہوئے ہوگے، وہ روندی آواز میں بولتے شاہی کا دل زخمی کر گئی تھی۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کی بھیگی آنکھوں پر لمس چھوڑ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم اسٹریسڈ کیوں ہو ربیہ؟ بریا پلیز ایزی رہو اور اٹھو، میں تمہیں اماں کے ہاتھ کی یخنی پلاتا ہوں۔ بریا کو کندھوں سے تھام کر اونچا کرتے ہوئے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر گیا، اسے نیم دراز کر کے ٹفن باکس کھولنے لگا۔ بریا اس کے خوبرو چہرے کو تکنے لگی۔ وہ انتہا کا دلکش تھا، مگر جھوٹا تھا، بہلا رہا تھا، شاید ڈر رہا تھا کہ وہ ایسا کچھ سوچتے سوچتے مر نہ جائے۔ شاہی نے چمچ بھر کر اس کے لبوں سے لگایا تو وہ بھیگتی آنکھیں موند کر منہ کھول گئی۔ آنسو رخسارہ پر بہنے لگے تھے۔ وہ 2 ماہ بعد نظر آ رہا تھا، اپنا بیمار کر کے اب مسیحائی کر رہا تھا۔ عجیب ظالم انسان تھا۔ بریا کا دل رونے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ بریا، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ شاہد اس کے آنسو بہانے پر تڑپ اٹھا، بے بسی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ 2 ماہ میں نے کس اذیت میں گزارے تمہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ میں ہر رات روتی تھی، سو نہیں پاتی تھی۔ تم نے تب آ کر کیوں نہیں پوچھا؟ اب کیوں آ گئے ہو؟ وہ تھکن زدہ سے سر تکیے پر رکھتی سے سکنے لگی۔ اب نہ لڑنے کی ہمت بچی تھی، نہ بات کرنے کی۔ وہ اب رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کیسا غم تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ تمہیں میرا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا؟ تم نے خود کہا تھا چلا جاؤں۔ تم اذیت میں رہی تو ایک بار پکار کر تو دیکھا ہوتا، جب بلاتی چلا آتا۔ اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے نرمی سے اپنے حصار میں لے گیا، اسے سینے سے لگائے اس کا سر سہلانے لگا۔ بریا خاموشی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سے سکتی رہی۔ اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ماں نے ٹھیک کہا تھا، کسی مرد کے لیے دل میں جگہ مت بنانا۔ اذیت ملتی ہے، اذیت ہی تو ملتی رہی تھی اسے۔ اس کی نا تجربہ کار ماں نے اپنی ڈائری میں اپنی زندگی میں کی جانے والی غلطیوں کو چھپا کر اس کے باپ کی بے رحمی لکھی تھی۔ لکھا تھا کہ بس مردوں پر اعتبار مت کرنا، محبت جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ محرم رشتے کی اہمیت نہیں جان پائی، نہ بریا کو جاننے کی مہلت دی تھی۔ اپنی ناکارہ نصیحتوں سے بریا کو برباد کر گئی تھی۔ وہ شاہی پر حق رکھتی تھی، مگر اس کی ضرورت محسوس کر کے بھی اسے بلانے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ وہ شاہی کے اپنائیت بھرے حصار کے لیے روتی رہی تھی۔ کاش اس کی ماں نے کہیں یہ بھی لکھا ہوتا کہ جب طلب کے بدلے اپنائیت ملے تو اپنے محرم کو پکار لینا، اپنی چاہ کو دبانا مت۔ اس نے سب غلط لکھا اور بریا نے بس غلط پڑھا، غلط ہی سیکھا۔ آج اتنی ناراضگی کے باوجود اس کا سینے سے لگانا تھا کہ بریا کے جلتے دل میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی۔ یخنی لے لو، جسم میں کچھ انرجی تو بحال ہو۔ بہت کمزور ہو گئی ہو بریا، مجھے اپنی لاپرواہی پر افسوس ہو رہا ہے۔ تمہیں تو اپنی بھی قدر نہیں ہے۔ اسے سینے سے لگائے جھک کر اس کے سر پر لب رکھ گیا، اسے خود سے الگ کیا، وہ نظریں جھکائی رہی۔ شاہد اسے یخنی پلانے لگا۔ ان کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ بریا نے اپنے گلے شکوے خود میں دبا لیے اور شاہد اسے دیکھ کر سوچ چکا تھا، اب چاہے وہ کچھ بھی کہے اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اس نے سوچ لیا بریا کے ٹھیک ہو کر گھر جانے پر وہ کھل کر بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ شادی اس کے لیے کھیل نہیں تھی، اور نہ ہی اب یہ رشتہ اس کے لیے اتنا کمتر ہے کہ کبھی بھی توڑ دے۔ وہ بریا سے اپنی محبت مانگنا چاہتا تھا، ایک موقع مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اب زندگی کو بہتر نہیں بہترین بنانا چاہتا تھا۔ میں نے 1 دن کی تو چھٹی لے لی تھی، مگر مجھے مزید آف نہیں مل سکتا، مجھے واپس جانا پڑے گا ہنا۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ چلو گی یا رکو گی؟ چراغ نے شام کی چائے پیتے ہوئے سوال کیا۔ ہنا نے گہرا سانس بھرا۔ چلوں گی، میں بھی آفس دیکھنا ہے۔ وہ بیزار سی بول رہی تھی۔ گاؤں کی پرسکون فضا میں سکون کا سانس لے کر وہ اپنی ساری ذمہ داریوں سے منہ موڑ لینا چاہ رہی تھی۔ جری نے بغور اسے دیکھا۔ اگر رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ، آفس 2 دن بعد دیکھ لینا، کوئی میٹنگس ہے تو ڈیلے کر دو۔ جری نے اسے مشورہ دیا۔ ہنا دور اماں کی گود میں پڑی حور کو تکنے لگی، وہ ہاتھ اٹھا کر چلاتی غوں غاں کر رہی تھی۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے رک جاؤں، مگر ہنا متذبذب سے بول رہی تھی۔ رک جاؤ، کوئی مسئلہ ہوا بھی تو میں دیکھ لوں گا۔ چراغ نے اس کا سر تھپک کر اطمینان دلایا۔ ہنا کے سر سے بوجھ سا اترا تھا، تشکر سے اسے دیکھتی مسکراتی۔ ٹھیک ہے، اماں کہہ رہی تھی کہ 7 ڈے حور کا عقیقہ کریں گے، تب آپ بھی آئیں گے ہی، اس کے بعد واپس چلیں گے۔ ہنا نے پروگرام سیٹ کر لیا۔ ہاں یہ بہتر ہے، ویسے بھی میرا دل نہیں چاہ رہا ابھی جاؤں۔ حور سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے نا، یہ ہمارے گھر کی پہلی بچی ہے، ورنہ اب تک دونوں بڑے بھائیوں کے صرف بیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بالکل نیا تجربہ ہے۔ چھوٹی سی گڑیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے فراکس، میں اس کے لیے شہر سے چوڑیاں لاؤں گا، اینڈ آئی کانٹ امیجن کہ وہ اس کی چھوٹی سی بازو میں کتنی پیاری لگیں گی۔ چراغ حور کو دیکھ کر بولتا چلا جا رہا تھا، آخری جملے پر بے ساختہ سا ہنسا۔
ہنا اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی پر اندر سے پچھتاوے میں مبتلا ہوئی. جسے دھماد اگر تب اس کے ساتھ وہ حرکت نہ کرتی تو آج ان کے پاس بھی اپنا بچہ ہوتا. ہنا میں بھی دعا کروں گا کہ میری پہلی بیٹی ہو، بالکل حور کی طرح گلابی سی گڑیا. وہ بولتے ہوئے ہنا کی طرف مڑا. ہنا کا چہرہ بے ساختہ سرخی چھلکانے لگا مگر اس نے دل میں آمین کہا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. جرار نے ہولے سے ہنس کر اس کا گال تھپ تھپایا اور اٹھ کر اماں کے پاس پہنچ گیا. وہ چھوٹی سی گڑیا ہر ایک کی گود میں باری باری جا رہی تھی، ہمایوں، عباس اور پھر اب جرار بھی. نہ وہ اٹھائے جانے پر روتی تھی، نہ ہی گود بدلنے پر اسے فرق پڑ رہا تھا. ہر تھوڑی دیر بعد سونے لگتی تھی اور کب وہ نیند کر کے جاگ جاتی تھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. دیدے میٹھے چاول بنا کر علاقے کے سب بچوں میں بانٹ رہی تھی. جاننے والی عورتوں کو آنا جانا لگا ہوا تھا. اماں سب سے مبارکباد وصول کرتی ایک دم صحت مند سی ہو گئی تھی. ہنا اپنے سیکرٹری کو کال کر کے ضروری ہدایات دے رہی تھی. وہاں حور کو اٹھانے کے لیے ہمایوں اور عباس کے بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے. اوئے آرام سے بیٹھ جاؤ، تم بڑے ہو کر نہ لڑ پڑنا اس کے لیے. عباس نے انہیں ڈپٹ کر چپ کرواتے ہوئے سر پکڑا. جرار کہکہا لگا کر ہنسا تھا. باری باری گود میں لے لو نا، لڑنا بند کرو. ہمایوں نے نرمی سے بچوں کو سمجھایا. وہ چھوٹی سی گڑیا تھی ہی اتنی اچھی، کسی چابی کی گڑیا کی طرح جو جیسے اٹھاتا چپ چاپ نیند کرنے میں لگی ہوئی تھی. شہربانو بھی بریا سے سب اختلافات بھلائے اس ننھی گڑیا کو بار بار پیار کر رہی تھی. وہ سب کیا کریں، اکلوتی بہن مل گئی ہے. بڑی بھابھی سب کے لیے چاول ڈال کر لے آئی تھی. چاہے چاچو کے سامنے ایسے کھینچ تان کی نا تو خیر نہیں ہوگی. جرار نے بھتیجوں کو ڈرانا چاہا. یہ شاہ چاچو کی نہیں، ہماری بہن ہے. عباس کے بڑے بیٹے نے ناک چڑھا کر غرور سے جواب دیا تو سب بے ساختہ ان سب کے غرور پر ہنس پڑے. ہنا بھی فارغ ہو کر وہیں آ گئی تھی. اگر وہاں کوئی موجود نہ تھا تو وہ شاہ اور بریا تھے جو ابھی ہاسپٹل میں تھے. بریا کو اگلے دن ڈسچارج ہونا تھا. شاہ نے سب سے کہہ دیا تھا اب وہ خود ہی رکے گا. وہ دیکھ رہا تھا بریا اس سے بچ رہی ہے. دیدے یا کوئی اور ہوتا تو اپنی ضرورت ان سے کہتی تھی اور شاہ اس نظر اندازی پر بے چین ہو رہا تھا. اب بھی ہاسپٹل کے اس بیڈ پر پڑی بریا بیزار ہو رہی تھی. دل میں دیدی اور اماں سے ناراض بھی ہو چکی تھی. وہ لوگ تو اس سے جان چھڑوا کر گھر بیٹھ گئے تھے اور مجبوراً اسے شاہ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا. اس کے بالکل پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر سے کہو مجھے اب گھر جانا ہے، میں یہاں ہوں اور حور گھر پر ہے. تم یہی چاہتے ہو وہ میری عادی ہی نہ ہو، مجھے پہچانے ہی نہیں. وہ چڑچڑی سی ہو کر شاہ سے لڑنے لگی، اس بیٹی کے لیے جسے مارنے پر تلی رہتی تھی. شاہ نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا. اور میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ تمہارا دماغ کیا بچپن سے ہی خراب تھا بریا، یا یہ پاگل پن مجھ سے ملنے کے بعد سے شروع ہوئے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے سنجیدہ سے اس سے سوال کر رہا تھا. تم سے مل کر کون بچ سکتا ہے؟ خود بھی پاگل ہو، باقی سب کو بھی پاگل کر دیتے ہو. وہ منہ دوسری طرف کر کے بڑبڑاتے ہوئے ناک چڑھا گئی تھی. سب سن رہا ہوں، یوں مجھ سے چھپ کر میری تعریف کیوں کر رہی ہو؟ ہمت ہے تو منہ پر بات کرو نا. شاہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. وہ مٹھیاں بھینچ گئی. مجھے تمہارے منہ ہی نہیں لگتا. وہ جھٹکے سے گردن گھما کر اس کو دیکھتی ناک چڑھا کر بولی. منہ لگا لو تو بھی منع نہیں. ویسے یہ غصہ ہے کس بات پر؟ میرا یہاں ہونا غصہ دلا رہا ہے یا ہاسپٹل رہنے سے تھک رہی ہوں؟ شاہ نے اس کے بال سمیٹ کر نرمی سے گال ہلاتے ہوئے سوال کیا. میں دونوں سے تھک گئی ہوں، تم سے بھی اور ہاسپٹل سے بھی. مجھے یوں بستر پر رہنے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور تمہاری اس دکھاوے کی ہمدردی سے بھی. وہ نظریں پھیر کر بولی. دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر کہے وہ تب نہیں تھا جب بریا کو اس کی ضرورت تھی، وہ اب آیا جب وہ اس کی طرف سے مایوس ہو بیٹھی تھی. جب اس نے مان لیا شاید اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اسے دیکھنے تک نہیں آیا تھا، پورے 2 ماہ ملنے نہیں آیا، تو اب کیوں؟ سب کو دکھانے کے لیے. شاید اس کے چہرے کے افسردہ تاثرات پر نرسے جمائے بیٹھا تھا. اس کے الفاظ پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا. ہاسپٹل سے صبح فری ہو جاؤ گی، بس ایک رات ہے گزار لو. رہی بات میری تو مجھ سے اب چاہے تم تھکو یا بیزار ہو جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا. تمہیں میرے ہی پاس رہنا ہے. پہلے بھی تمہارے کہنے پر چلا گیا تھا اور اب پچھتا رہا ہوں. بہت غلط کیا خود پر جبر کر کے. میں نقصان ہو جانے سے ڈر گیا تھا مگر اب نہیں. اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا بھاری لہجے میں بولتا چلا گیا. بریا خاموش پڑی رہی. اس کا دماغ اب الجھ کر بھی تھک چکا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. آخر شاہ چاہتا کیا تھا؟ کیوں وہ محبت جیسا برتاؤ کرتا تھا؟ پہلے تو وہ جیسے غصہ کرتا آیا تھا، جیسے یہاں چھوڑ کر بھول بیٹھا تھا. کسی بھی رویے سے ظاہر نہیں ہوا وہ محبت زدہ ہے. شاید اسے اب قدر ہونے لگی تھی، یا شاید وہ بیٹی کے لیے اسے قبول کر رہا تھا. سوچوں میں گم پڑی بریا غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے پڑی تھی. شاہ نے اس کے ملائم رخسار کو ہاتھ کی پشت سے سہلایا تو وہ چونکی. اتنا مت سوچا کرو بریا، اپنی الجھنیں، پریشانیاں، اپنے سب خوف اور مشکلات مجھے دے دو. میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی میں تم کھل کر جی سکتی ہو. وہ آہستگی سے بولتا یقین دہانی کروا رہا تھا. بریا اسے تکنے لگی. زرد کمزور چہرے پر سجی بڑی بڑی آنکھوں کی رونق ماند پڑ گئی تھی. زندگی تو پہلے سے زیادہ مشکل تھی، پھر سامنے بیٹھے اس ستمگر سے شادی کے بعد وہ زیادہ حساس کیوں ہوتی گئی؟ ہاں، وہ جب پیار جتاتا تھا تو دل موہ لیتا تھا. وہ اپنی محبت کا طلبکار بنا کر مکر جاتا تھا. شاید اسی لیے بریا اب گھر میں سکون ملنے کے بعد بھی، سب کی توجہ اور خیال رکھنے کے باوجود، اچھی خوراک اور ہر نعمت کے باوجود زندگی سے دور ہوتی چلی گئی تھی، صرف شہیر حیدر کی طلب میں. اس کی توجہ، اس کی محبت، اس کا وقت اور وہ خود
یہ سب ملے اور بہت زیادہ ملے. تمہیں تھوڑی دیر سو جانا چاہیے. شاہد نے اس کی مڑی ہوئی پلکوں کو چھوا. بریا کا بار بار سوچ میں مبتلا ہو جانا شاہد کو اب پریشان کر رہا تھا. اس کی ہدایت پر بریا نے آنکھیں بند کر لیں، یوں جیسے منتظر تھی کہ کوئی راہ دے تو نکل جائے. شاہد خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا. اس کے کمزور ہوتے چہرے پر محسوس کی جانے والی زردی اور بے رونقی اسے جلا رہی تھی. وہ آخر غلط کہاں تھا؟ اس نے توجہ، محبت، کیئر اور اپنائیت سب کچھ تو دیا تھا. غصہ ہوتا رہا، ڈانٹتا رہا، صرف اس کی محبت میں کیا سب. جب ماضی جانا تو وہ سختی بھی چھوڑ دی. پھر قصور کہاں ہوا تھا وہ نہیں جان پایا. غلط نہ وہ تھا نہ ہی بریا. غلط تو بریا کی ماں کا ماضی تھا. اس کی وہ ڈائری تھی جس میں مرد ذات کا صرف منفی پہلو درج تھا. غلط وہ الفاظ تھے جو اس کی ماں نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے لکھے تھے. وہ دونوں ہی مجرم نہیں تھے، بس بے ضرر غلطیاں کرتے تھے جنہیں سدھارا جا سکتا تھا. محبت کرتے تھے، وہ محبت جو شاہد کے دل میں دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، جو بریا کے اندر کہیں مرتی جا رہی تھی، مگر شاید اسے دوبارہ سے زندہ کیا جا سکتا تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.